अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कारी साहब, ब्रेक से पहले आपके एजुकेशन के मुतल्लिक़ और आप एक पैगाम दे रहे थे बिलखुसूस यंगस्टर्स को जो अभी एजुकेशन जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इवन प्राइमरी एजुकेशन, हर एक बच्चा जो है आपकी बात सुनता है और सुनकर यकीनन उस पर अमल भी करेगा, आपके चाहने वाले हैं। तो आपने अपनी एजुकेशन के मुतालिक बताया कि आपने सिर्फ नात ही नहीं पढ़ी, लेकिन आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, हायर एजुकेशन वो सारा हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ जो है सरकार की सनाखानी भी की। तो मैं चाहूँगा कि जो बिलखसूस जो यंगस्टर्स देखने वाले हैं या बच्चे देखने वाले हैं, उनके लिए एक इन अ नटशेल आप पैगाम दे दें कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है from the religious point of view as well. If you look at Quran Kareem, the first verse which was revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Now people only take Iqra, but they don't go ahead. They don't read the full ayat. They do, but they don't implement it fully. Iqra, read, पढ़ो। तो सिर्फ इकरा नहीं है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने उस रब के नाम के साथ पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो जो भी पढ़ो रब को न भूलो। सही। वो फॉर्मल एजुकेशन हो, एकेडमिक्स हो, या फिर आप इंजीनियर बनिए या डॉक्टर बने, मेडिसिन करें, कंप्यूटर करें, आईटी करें, कुछ भी करना है, लेकिन रब को न भूलें, पैदा करने वाले को न भूलें। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। कि बेशक ज़मीन व आसमान की पैदाइश में, दिन और रात की बदलियों में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। सही। People of wisdom, ayats for them, signs for them. Who are those people of wisdom? अक्ल वाले कौन हैं? Graduates, solicitors, lawyers, ministers, prime minister, president. Who? अक्ल वाला कौन है? Everybody thinks he is अक्ल वाला. He is having wisdom. But Quran has defined them. Those people, الذين يذكرون الله. Those who remember Allah. When to remember? When to go to the masjid? Only when they are in the masjid. हमारे एक उस्ताद थे मौलाना अब्दुल कादिर खत्री साहब मरहूम अलैहि रहमा, वो एक बहुत ही खूबसूरत जुमला हमेशा बोला करते थे कि किसी की दीनदारी देखनी हो तो मस्जिद में ना देखो, उसकी दुनिया में देखो कि बाजार में कैसा रहता है। अगर वो बाजार में निगाह नीचे रखता है तो वाकई दीनदार है। मस्जिद में तो सभी नीचे हो जाते हैं। सही। कोई ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद में आके गर्दन ऊपर करे, वो तो सब गर्दन झुका देते हैं, लेकिन और जगहों पर वो कैसा होता है इससे पता चलेगा कि वो दीनदार है या नहीं। बड़ी खूबसूरत बात आज तक मुझे याद है। सही। तो अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। कैसे? क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे। These are three postures of the human body. Either you are standing or you are sitting or you are sleeping. इसके बीच में तो कोई आदमी की हालत नहीं होती। तो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करने वाले। माशाअल्लाह। और फिर क्या करते हैं? वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और जमीन व आसमान की पैदाइश में गौर करते हैं। Now here comes science, geography, everything. In a nutshell, Quran does not describe everything in detail. It asks you, Quran asks you, I have given you the hints, now go into the detail. अफला ताक़िलून, अफला यतफक्करून, आप फिक्र क्यों नहीं करते, आप अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? रिसर्च कीजिए आप, हमने आपको क्लूज दिए हैं, आपको अक्ल दी है ना। इंसान आपको इसीलिए बनाया कि आप अपनी अक्ल को शराब खानों में मत ज़ाया कीजिए, ड्रग्स के अड्डे पे मत जाइए, अल्लाह की आयतों को ढूंढिए, अल्लाह की निशानियों को देखिए। सैर क्यों कीजिए? आप जाते हैं हॉलीडेज पर, स्विट्जरलैंड जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, आईफिल टावर देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन सीरू फिल अर्द क्यों? ताकि तुम अल्लाह की निशानियों को देख सको कि पहली कौमें क्या करती थीं और उन पर अल्लाह का अजाब आया तो क्यों आया, और जिन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया तो क्यों किया, और हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आयतें हैं अल्लाह की। तो यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की पैदाइश में
غور کرتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں, ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں, انسان سب سے افضل مخلوق اللہ نے ہم کو بنایا, جانوروں سے بھی ہم افضل ہیں, فرشتوں سے بھی ہم افضل ہیں, رائٹ. لیکن ہم اللہ کے حکم کی کتنی پابندی کرتے ہیں. اس کے برخلاف اگر آپ سورج کو دیکھیں, اللہ نے بنایا, سن کریٹڈ بائی اللہ تبارک و تعالی, دا مون کریٹڈ بائی اللہ تبارک و تعالی. آج کے دن کا, آج ٹوڈے از 30th of May, رائٹ, if I'm not wrong. جی. آج کی سن سیٹ کی ٹائمنگ آپ دیکھیں, واٹس دا ٹائم دا سن سیٹس, it may be 9:25 in the evening, right, here in England. If you go and see the next year's timing, same date, 30th May and Maghrib time, you will find the same time. صحیح. If you go a year back and see the date and see the time, You see the same. when the sun sets in, you will see the same time. Likewise, the dawn time, the sunrise time, you will find it exactly similar. اس کا مطلب وہ اپنی رفتار اسی طرح چلا رہا ہے برسوں سے جس پر اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے. وہ آگے پیچھے نہیں کرتا, وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے, اور پھر وہ اسی کے قبضے میں آئے گا جو اللہ کی فرما برداری کرے گا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر جب یہ غور کر کے وہ دیکھتے ہیں تو وہ واو نہیں کہتے سورج کو دیکھ کے, وہ کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہی قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب ہمارے تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. سبحانک, پاکی ہے تجھ کو, فقنا عذاب النار, تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. الٹیمیٹ گول از ٹو سیو یور سیلف فرام دا فائر آف ہیل. ماشاءاللہ حضرت, آپ کی نعت کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو گانوں سے ہٹا کر نعت کی طرف لگایا. جی. اگر آج جو ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں, پہلے وہ آپ کے ہی بالی ووڈ کے, وہاں وہ انڈیا کے گانے سنتے تھے, آج الحمدللہ قاری رضوان کی نعتیں سنتے ہیں الحمدللہ, اور یہ اجر جو ہے اللہ ہی آپ کو دے گا انشاءاللہ العزیز. اور اس کی اس کا جو اجر ہے وہ وہی جانتا ہے, وہ اپنی قدرت سے اپنے ہی جو ہے انداز میں دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ بہت سی عزتوں سے نوازا ہے, اور اسی وجہ سے کہ آپ نے بچوں کی تربیت جو ہے, آپ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو دیکھا بھی نہیں, جی, جانتے بھی نہیں, جی, شاید اس ملک بھی نہیں گئے, لیکن آپ نے ان کی تربیت کی ہے. جی. تو یہ آپ کے حصے میں آیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ہر ایک نعت خوان, ہر ایک بندے کا ایک ایسا موڑ آتا ہے زندگی کے اندر کہ اس کی شہرت کا باعث بنتا ہے. جی. تو آپ کا کون سا ایسا پہلو تھا یا موڑ تھا جس کو آپ نے نعتیں تو پہلے بھی پڑھی ہوں گی, لیکن ایسا موڑ کون سا تھا جس میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی شہرت عطا فرمائی کہ آج قاری رضوان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ان کا نام ہے اور ان کے چاہنے والے. ایک نعت شریف میں نے پڑھی تھی, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کرم فرمایا اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کہ اس نعت شریف کو سن کر ہی لوگ مجھے پہچانتے تھے. میں چاہوں گا کہ اس کے 2-4 اشعار جو ہیں آپ ترنم میں ہمارے ناظرین کو سنائیں. نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا. نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا. میرے عشق مجھ کو لے چل, میرے عشق مجھ کو لے چل, تو ہی جانب مدینہ. مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. کہ دوا وہیں ملے گی, کہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا
जल रहा है सीना। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। कि दवा वहीं मिलेगी, कि दवा वहीं मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। माशाअल्लाह। और इस नात, ये जो नात शरीफ है आपने पढ़ी, और इसके बाद जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि द रेस्ट इज हिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह आपको फिर ये कहाँ पर आपने ये नात शरीफ पढ़ी? और बम्बई में पढ़ी थी। हमारा सुन्नी दावत इस्लामी का मरकज़ है इस्माइल हबीब मस्जिद। अच्छा। और इत्तेफाक है कि मेरी आदत है कि मैं किसी से भी सीखने में कभी शर्म महसूस नहीं करता, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो। बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कभी कभी बच्चे ऐसी ऐसी नातें चुन के लाते हैं जो हमने नहीं सुनी होती हैं। फिर मैं उनको देखता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ, फिर वो नाते में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसलिए नहीं कि ये नहीं सोचता कि ये बच्चे ने पढ़ी है तो अब मैं क्यों पढ़ूं। जाहिर सी बात है मेरे आका की नात है तो उसको और बेहतर अंदाज में मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद फिर वो पिकअप हो जाती है। तो ये नात शरीफ भी मैंने पहले एक बच्चे से सुनी थी। अच्छा। हाँ, लेट मी कन्फेस कि मैं नहीं जानता था ये नात शरीफ, लेकिन एक बच्चे किसी प्रोग्राम में पढ़ रहा था बच्चा, मैंने उसको सुना और उसके बाद मुझे बहुत अच्छी लगी नात शरीफ। तो मैंने कहा मुझे इसको पढ़ना चाहिए, तो मैंने वहाँ से इसको पिकअप किया, स्टार्ट किया। अच्छा। और उसके बाद आपने कहा रेस्ट इज हिस्ट्री। जी। तो एक मशहूर जो वाक़या क्या, वो एक मुंबई रेलवे स्टेशन पर आपने नात शरीफ पढ़ी, और मेरी रिसर्च के मुताबिक वो मैंने पढ़ा कि वहाँ के जो गरीब लोग थे उनकी ख्वाहिश थी कि आपको बुलाया जाए और आप वहाँ पर नात पढ़ें। तो वहाँ जो है हमारे पास एक क्लिप भी है जो हम इंशाल्लाह दिखाना चाहेंगे। तो लेकिन उस क्लिप के मतलब ये जो अभी क्लिप दिखाया जाएगा, ट्रेन भी चल रही है साथ साथ जी, और वो जो महफिल भी लगी हुई है, आप पढ़ रहे हैं नात शरीफ। तो आप ये भी बता रहे हैं कि ये ट्रेन जो है वो चल रही है, और ये चलती हुई ट्रेन जो है ये भी अल्लाह अल्लाह कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि ये मंजर जो है ये किस तरह पैदा हुआ, और इसके मतलब थोड़ी बहुत। ये ऐसा है कि बम्बई जो है वो रंगारंग शहर है, आप जानते हैं। यहाँ कहीं फलक बोस इमारतें भी आपको नज़र आएंगी, और कहीं ज़मीन दोज झोपड़ियाँ भी आपको नज़र आएंगी। सही। लेकिन लोग मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वहाँ, हाशमिया हाई स्कूल जहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा। वहाँ के स्टूडेंट्स जो है अक्सर जो है वो स्लम एरिया से झोपड़ियों में रहने वाले, रेलवे ट्रैक्स के साथ उनकी झोपड़ियाँ लगी हुई हैं। अच्छा। तो वो स्टेशन नहीं है, वो रेलवे ट्रैक्स हैं, उनके साथ उनकी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पे वो रहते हैं। अच्छा। और उन्होंने गुजारिश की थी कि आप जो है आकर के हमारे यहाँ नात शरीफ की महफिल करें। तो मैंने कहा जगह कहाँ से लाओगे, तुम्हारे यहाँ तो रेलवे ट्रैक्स हैं, जगह ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम 2 ट्रैक्स के बीच में स्टेज लगाएंगे और हम वहीं बैठ जाएंगे। तो उन्होंने 2 रेलवे ट्रैक्स के बीच में वो स्टेज बनाया था और उस पर मुझे बिठाया और उनके बीच में वो बैठ गए। लेकिन हुआ ये कि मैं जब नात शरीफ पढ़ने लगा तो ट्रेन आ गई जी। अब ट्रेन आ गई तो सबका ध्यान जो है ट्रेन की तरफ, काफ़ी लंबी ट्रेन थी, वो गुड्स ट्रेन थी, तो उसकी तरफ देखने लगे। तो फिर मैंने उनको एक मैसेज देने के लिए, ताकि उन्हें अपनी महरूमी का एहसास न हो, बल्कि उसमें भी वो पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करें कि यहाँ से ट्रेन रोज़ गुजरती है, तो इसकी ठक ठक को आप कोई ठक ठक न समझें, बल्कि इसमें भी ज़िक्र इलाही का समा पैदा करने की कोशिश करें, जो आपने उस क्लिप में देखा होगा। देखो ये ट्रेन की आवाज
آواز آ رہی ہے؟ اگر فکر اچھی ہو جائے تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. اب آپ سنیں گے تو ٹھک ٹھک لگے گا نا, یہ ٹھک ٹھک کیسی آواز ہے, لیکن اگر اللہ کی طرف لو لگا تو لگے گا کہ اللہ اللہ کہہ رہی ہے. سبحان اللہ, ہے نا, کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ, ہے نا, بولو نا. تو یہ ذہن بدلنے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ کلیاں جو چٹکتی ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. ہم دروازے کو چٹکنی لگاتے ہیں نا, کڑی, اس وقت جو آواز آتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جانور, جاندار, پرندے سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو چونچو چونچو کی جو آوازیں آتی ہیں چڑیوں کی, وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. چڑیا بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. مینڈک جو ٹرراتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. پیار سے بولو, محبت سے بولو. تو اب جب یہاں سے ٹرین گزرے گی انشاءاللہ آپ کو ٹھک ٹھک نہیں آواز سنائی دے گی. کیا سنائی دے گی؟ اللہ اللہ. تو آپ کا ذہن بدل گیا. یہ ہے سنی دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت. سبحان اللہ. اس طرح ذہن بدلنے کی ضرورت ہے, نظریات بدلنے کی ضرورت ہے, فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب فکر اسلامی ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آنے لگ جاتے ہیں. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. الحمدللہ اس کا بہت اچھا اثر ہوا, وہ بچے بڑے خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. مجھے بھی جب پہلی دفعہ آپ کے متعلق بتایا گیا, میں نے نہیں آپ کے متعلق سنا, تو مجھے پھر بتایا گیا کہ آپ نے قاری رضوان صاحب کو نہیں سنا, آپ کو ان کے متعلق نہیں جانتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ تو بہت مشہور ہے, وہ جو ریلوے اسٹیشن پر انہوں نے نعت پڑھی تھی تو آپ ان کو. تو پھر میں نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ دیکھا, تو آپ آج بھی لوگ جو ہے اگر آپ کا حوالہ دینا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی جنہوں نے وہ ریلوے جو ٹریکس ہیں وہاں پر جو نعت پڑھی تھی وہ قاری رضوان صاحب. تو الحمدللہ یہ بھی بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو نا, عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ ہے. تو چاہے وہ غریب ہو امیر ہو, امیر تو اپنے بڑے بڑے محلوں میں جو ہے وہ محفل کروا لیتی ہیں, لیکن جو غریب ہے ان ریلوے ٹریکس پر بھی جو مزہ آتا ہوگا پڑھنے کا اور سننے کا, وہ الگ ہی لطف ہے. اس کا الگ ہی لطف. اس وقت ان کی آنکھوں میں جو آنسو تھے, ان کے جو جذبات تھے, وہ سدا میرے ذہن و دماغ پہ نقش ہی رہیں گے, کیونکہ ایسی محبتیں بہت کم ملتی ہیں. سنی دعوت اسلامی کے متعلق تھوڑا بہت بتائیں کہ یہ کب وجود میں آئی اور آپ کا کیا اس کے اندر رول ہے؟ سنی دعوت اسلامی اسٹیبلش ہوئے 1991 میں. اچھا. میں نے پہلا اجتماع جو ہمارا ہوا بمبئی میں آزاد میدان میں, وہ 1991 میں ہوا. اس سے پہلے سے ہم جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں. دراصل میری اس کامیاب زندگی میں دو انتہائی کامیاب شخصیتوں کا بہت بڑا رول رہا ہے, اپارٹ فرام مائی فیملی اینڈ مائی پیرنٹس. اس میں امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری جی, اور ہمارے ایک بڑے ہی کرم فرما برادر عزیز الحاج محمد عثمان بھائی زرودر والا, جن کو میں سنی دعوت اسلامی کی بیک بون کہتا ہوں. ہی از مائی مینٹور. تو شروع سے جو کچھ بھی حالات بنے, ایجوکیشن کے تعلق سے کہیے, جاب کے تعلق سے کہیے, گائیڈنس کے تعلق سے کہیے, عثمان بھائی کا اس میں بہت ہی زیادہ رول رہا ہے اور آج بھی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور شاکر صاحب کا تو کیا کہنا, وہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں. وہ ایک لیڈر بھی ہیں, ہمارے قائد بھی ہیں. وہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت میں نعت خواں کے طور پر مشہور نہیں ہوا تھا, بس چھوٹی چھوٹی محفلوں میں اور پڑھا کرتا تھا. تب یہ جب اجتماعات شروع ہوئے سنی دعوت اسلامی کے, تو میں ایز اے سامع آڈینس میں جا کر بیٹھا کرتا تھا حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب کو سننے کے لیے. کسی کونے میں مسجد کے میں بیٹھا ہوتا. وہ زمانہ وہ تھا جب ابتدائی لمحات تھے, تو حضرت ہی تلاوت بھی کرتے تھے, پھر وہی نعت بھی پڑھتے تھے, پھر وہ بیان کرتے تھے, پھر وہ سنت بتاتے تھے, پھر وہ ذکر کراتے تھے, پھر وہ دعا کراتے تھے, پھر وہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے, پھر وہ مصافحہ کرتے تھے, پھر وہ سب سے ملتے تھے. ون مین شو تھا پورا. ان کو دیکھ کر میں بہت امپریس ہوا, اس لیے کہ ان کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں, عنوانات ہوتے ہیں بیانات کے, وہ وائڈ رینج آف ٹاپکس ہیں, انوکھے اچھوتے ٹاپک. روٹین ٹاپکس کے علاوہ جو حالات حاضرہ سے تعلق رکھنے والے, ابھی آپ نے پریسٹن کے اجتماع کی اگر کلپس دیکھی ہوں گی تو اس میں بھی
ناظرین بھی دیکھیں گے کہ وقت کی اہمیت پر جو قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ٹائم مینجمنٹ پر جو حضرت نے بیان کیا ہے، اٹس ورتھ واچنگ. یا تو وہ امپریشن میرے اوپر ان کا رہا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اجتماع ختم ہونے کے بعد ایک نعت شریف انہوں نے پڑھی تھی، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہمدرد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے. تو میں نے سنی ان سے. اب مجھے کچھ انسپریشن ایسا ملا کہ میں نے کاغذ پر اس نعت شریف کو لکھا اپنے ہاتھوں سے، خوبصورت رائٹنگ میں، اردو میں اچھے سے. اور پھر جب مصافحہ کرنے گیا تو میں نے وہ کاغذ ان کو پیش کیا. تو پتہ نہیں انہیں یاد ہے کہ نہیں ہے، مجھے یاد ہے. تو دیکھا انہوں نے مسکرا کے کہا اچھا تو آپ کاتب بھی ہیں. یعنی ایک جملہ جو ہے نا انسپائر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسے آج کچھ بچے، میں کسی سے اگر مل لیتا ہوں، مسکرا لیتا ہوں، تو وہ دوسروں سے تذکرہ کرتے ہیں کہ قاری رضوان اسمائل ایٹ می. سو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے لیے what it means to them, but it means a lot to them. Yes. اور یہی تو اسوہ حسنہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہم اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ تو حضرت نے یہ تربیت ہم کو دی، یہ محبت دی. اور اس کے بعد ایک پروگرام میں انہوں نے مجھے نعت پڑھتے ہوئے دیکھا، ڈاکیارڈ روڈ پر جہاں میں رہتا ہوں بمبئی میں، میرا جگہ گھر ہے وہاں. وہ ایک پروگرام ہم نے منعقد کیا تھا اور حضرت کو دعوت دی تھی. اس وقت حضرت بھی بائک پر جایا کرتے تھے. تو بائک لے کر کے پہنچا، تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے تو پبلک جمع ہو گئی تھی. تو میں نے نعت شریف پڑھنا شروع کی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا. اب ان کی محبت دیکھیے کہ میں پڑھتا رہا تو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا مجھ کو. کارنر میں آ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے نوٹس بھی نہیں کیا کہ حضرت آ گئے. کھڑے ہو گئے چپ چاپ کہ اس کو پڑھنے دو. مجھے مکمل کرنے دیا نعت شریف کو. اس کے بعد ہی کیم آن ٹو دا اسٹیج. ہاں تو اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار ماشاءاللہ کیسی دور اندیشی اور انکریج کرنے کی جو ایک ان جو کیا کہیں گے، بس. تو اس وقت مجھے لگا کہ نہیں یہ شخص کچھ اور ہے. پھر میں نے وہ نعت شریف پڑھی. اس کے بعد پھر میں نے کہا حضرت آپ بیان تو کریں گے لیکن آپ سے بھی لوگ نعت سننا چاہتے ہیں. کہا نہیں نعت تو آپ ہی سناؤ گے. ایک اور نعت پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا اور میں نے نعت شریف پڑھی. مجھے نہیں معلوم کہ حضرت کو یاد ہے یا نہیں، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ انکریجمنٹ تھی. وہ وہاں پر پڑھی. اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ اس پروگرام کے 2-3 روز بعد ایک اور جگہ پر، بمبئی میں ایک اور جگہ ہے جے جے ہاسپٹل کے پاس چوکی مولا، اس پروگرام میں اناؤنسری کر رہا تھا. اینڈ انسیڈنٹلی حضرت شاکر صاحب ہی اس میں چیف گیسٹ تھے. ہاں مین مقرر وہی تھے. اب وہاں پر عثمان بھائی بھی آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ اناؤنسری بھی کر رہا ہے، یہ نعت بھی پڑھتا ہے. تو عثمان بھائی نے حضرت کو اشارہ کیا کہ اس کو آپ تھوڑا سا سمجھائیے، قریب کیجیے. وہ پروگرام ختم ہوا، بچوں کا وہ تقریری مقابلہ تھا. اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد حضرت شاکر صاحب میرے پاس آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کیا کرتے ہیں آپ، سب پوچھا میرے بارے میں. اور میرے ساتھ چلتے، پھر واکنگ ہی نکلے میرے ساتھ. چلتے چلتے بات چیت کرتے کرتے انسپائر کیا، ایسا ہے ویسا ہے، دین پر عمل کرنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، ترغیب دلائی مجھ کو. اور مجھے اسماعیل حبیب مسجد جو ہمارا مرکز ہے وہاں آنے کی دعوت دی. سیٹرڈے کو وہاں پر اجتماع ہوتا ہے، ویکلی اجتماع ہر سیٹرڈے، آج بھی ہوتا ہے. تو وہاں آنے کی دعوت دی کہ اس ہفتے آپ اجتماع میں آ رہے ہو اور آپ نعت پڑھو گے. میں نے کہا حضرت میں سرپرائز شاک کہ مجھے دعوت دی جا رہی ہے وہاں پہ اجتماع میں نعت پڑھنے کی. تو کہا کہ ہاں آپ کو پڑھنا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے. تو میں پہنچا اور اتفاق سے حضرت اس وقت پہنچے نہیں تھے. میں مائک پر عثمان بھائی نے مجھے کھڑا کر دیا اور میں نے پڑھا. اس وقت جو پہلی نعت میں نے وہاں پڑھی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے. یہی تھی، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہمدرد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے. اور پہلا موقع تھا جب پوری اسماعیل حبیب مسجد فل پیک تھی اور اس وقت سارا مجمع پڑھ رہا تھا. یہ خصوصی کرم سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صدقے میں مولا نے فرمایا کہ میں پڑھتا رہا اور ساتھ میں مجمع پڑھتا رہا. اور اس کے بعد حضرت تشریف لائے. اس کے بعد جو ہوا آپ جانتے ہیں. ماشاءاللہ. تو حضرت آپ کا پہلا جو، کیونکہ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں پروگرام کے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جلدی سے یہ بتا دیں کہ یو کے اندر آپ کا پہلا دورہ کب ہوا اور کون کون سے ممالک میں آپ گئے؟
97 میں اجتماع ہوا تھا بولٹن میں ہیورڈ لیجر سینٹر میں, اس میں پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا. اس کے بعد مسلسل ہر سال آنا ہوتا رہا. 99-2000 میں مسجد رضا بلیک برن بالا کلاں میں رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کیا. لندن ہے, لیسٹر ہے, بلیک برن ہے, بولٹن ہے, پریسٹن ہے, اور پریسٹن تو اب ہمارا مرکزی اجتماع جہاں ہوتا ہے ہر سال کا. دوسرے ممالک میں آپ؟ میں ملاوی گیا ہوں, زمبابوے گیا ہوں, مسقط گیا ہوں, دبئی گیا ہوں, سعودی عرب میں بھی پروگرامس الحمدللہ ہوتے ہی رہتے ہیں. مدینے جانا تو ہوتا ہی رہتا ہے, حج بھی کرتا رہتا ہوں. یہاں سے مجھے یاد آیا کہ مدینہ پاک آپ کو کب پہلے حاضری جو ہے وہ ہوئی؟ 91 میں فرسٹ. اچھا. ہاں, اس کے بعد مسلسل ملٹیپل ویزا مل گیا. اچھا. ہر سال مدینے میں بلاتے رہتے ہیں سرکار, کرم ہوتا ہے, کبھی حج پر, کبھی ماہ رمضان میں, کبھی یوں ہی عمرے پر. ابھی لاسٹ ویک میں مدینے سے آیا ہوں. اچھا اچھا. ہاں, میری امی کے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ میں جو ہے وہ عمرے پر گیا تھا الحمدللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں. ایک لڑکا ہے محمد حسان جی, اور 2 بچیاں ہیں ردا فاطمہ اور قدسیہ. اچھا اچھا جی, ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے ان کی؟ لڑکا جو ابھی SSC ایگزام دے چکا ہے, 14-15 ہے. ایک بچی جو ہے وہ تقریباً 11-12 کی ہے, اور دوسری جو ہے 9-10 قریب. کس طرح آپ وقت نکالتے ہیں فیملی کے لیے بھی اور پھر اپنے چاہنے والوں کے لیے؟ اس میں میری فیملی کی قربانیاں موجود ہیں. میں زیادہ وقت گھر پر نہیں رہ پاتا ہوں, لیکن سرکار کی ثناخوانی کے لیے وقف کر رکھا ہے, تو فیملی میں بھی, گھر میں بھی, اور بچے بھی کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ گھر پہ کیوں نہیں رہتے ہیں, بلکہ وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. میری والدہ, جب میں تھک کر گھر آتا ہوں اور پھر کہیں سے فون آ جاتا ہے کہ پروگرام میں جانا ہے, میں اپنی ماں سے کہتا ہوں امی جا رہا ہوں, تو ماں یہ نہیں کہتی کہ اب کہاں جا رہے ہو, اتنے تھکے ہوئے ہو, بلکہ وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تم کو اور طاقت دے. تو یہ انہی دعاؤں کا صدقہ ہے. ماشاءاللہ. حضرت, اپنے مریدوں کا, اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ دیں کہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے, وہ تو آپ نے پورا انٹرویو میں ہی بتایا کہ کیا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے, لیکن بالکل آخری پیغام جو ہے اس پروگرام کے توسط سے پوری دنیا میں دیکھا جائے گا, تو اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام جو ہے وہ آپ دیں. ایک ہی چیز ہے جس کو میں سب سے ضروری سمجھتا ہوں, وہ ہے اخلاص. جہاں اخلاص ہوگا وہاں کامیابی خود قدم چومتی ہے, آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری طرف 1 قدم بڑھتا ہے میں 10 قدم اس سے قریب ہو جاتا ہوں. تو اخلاص کے ساتھ کام کریں, یہ نہ سوچیں کہ اس سے مجھے کیا ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ. اور اما چینل کے متعلق, آپ اما چینل پہ ماشاءاللہ پچھلے تقریباً 2 سال سے تشریف لاتے ہیں, تو اما چینل کے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ کیا یہاں پر آتے ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت مسرت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا میں آپ نشر کر رہے ہیں. ہماری آپ کی ملاقات, پہچان یہ کسی پرسنل وجہ سے نہیں ہوئی, بلکہ محبت رسول کی بنیاد پر ہوئی ہے, اور اسی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ امہ چینل از ڈوئنگ اے ویری نائس جاب, گریٹ جاب. کیونکہ آج دنیا میں فتنوں کے انبار پھیلے ہوئے ہیں, اس وقت اس کے سدباب کی کوشش کرنا اور نوجوان نسل کو صحیح راہ دکھانے کے لیے صحیح افراد کا انتخاب کر کے اس کے ذریعے ان کی رہنمائی کرنا, یہ امہ چینل کر رہا ہے. اللہ آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ قاری صاحب, جزاک اللہ خیر. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. ناظرین, الحمدللہ قاری محمد رضوان خان صاحب نے بتایا کہ ایک کامیاب زندگی کے اندر اس کے راز کیا ہیں, اور آپ کو بھی پیغام دیا کہ اخلاص جو ہے وہ سب سے ضروری بات ہے زندگی کے اندر. اگر جب نہ ہو تو پھر بندہ فیل ہو جائے گا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود دا پیپل اراؤنڈ یو. اسی پیغام کے ساتھ اور اسی محبتوں کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں جو ہے برکتیں عطا فرمائے, ان کے علم میں, آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے, اور امہ چینل کو ہمیشہ یہ وقت جو ہے عنایت فرماتے رہیں, اور ہمیں خوبصورت آواز میں خوبصورت نعت شریف جو ہے وہ سناتے رہیں. اپنے بھائی شہزاد احمد قادری کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.